बानी निजात फातिह गोरो अजल खुदामद यस्सुल मसीह के कादिर नाम में हर एक देखने वाले की सलामती हो। आज हमारा मजमून दो मज़ामीन पर मुश्तमिल है। एक तो ग्रेटर इसराइल क्या होगा, और दूसरा 1000 साल बादशाही की पहली ईद ख़याम। तो ग्रेटर इसराइल का बहुत आजकल तज़किरा है कि जी इसराइल जंगें लड़ रहा है, वो ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा है। तो हम ज़रा आज गौर करेंगे कि क्या असलहे, पैसे, वसाइल, टेक्नोलॉजी, सियासी और अस्करी रेशा दवानियों से क्या ग्रेटर इसराइल बन सकता है, जिस तरह बाज़ लोग शायद ख्याल कर सकते हों। मौजूदा आलमी कवानीन के मुताबिक तो ये मुमकिन नहीं नजर आता। इसराइली पुराने अहदनामे के दो हवाला जात, पैदाइश 15 बाब की 18 आयत, जहां खुदावन ने अब्राहम के साथ कलाम करते हुए बात कही, और फिर यशवा से खुदावन ने पहले बाब 4 आयत में कुछ बात की थी। उसकी बुनियाद पर शायद इसराइली ख्याल करते हों इन जमीनी हदों तक उनका इस्तेहकाक है, क्योंकि वहां खुदावन ने कहा था कि फरात तक और अरब के कुछ हिस्सों का नाम लिया था, वहां तक तुम्हारी सरहदें होंगी। तो जी हां, ऐसा होना था, यह खुदा का वादा और इरादा था, लेकिन शर्त यह थी कि वो खुदा के साथ अहद पर कायम और दुरुस्त तौर पर उसके वफादार रहते। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें दरियाए फरात तक सल्तनत ना मिली, बल्कि उसी दरियाए फरात पर वो असीर होकर पहुंचाए गए, यानी बाबल में, और उनकी तमाम नस्लें आज तक वापस नहीं जा सकी। थोड़े से लोग ही वापस जा सके थे। लेकिन फिर अब खुदा का कलाम किस तरह पूरा होगा, क्योंकि खुदा का कलाम तो अटल होता है। इस नुक्ते पर अब हम जरा बाद में बात करेंगे। पहले जरा 1000 साल बादशाही, नए यरूशलेम और पहली ईद ख़याम के बारे थोड़ी सी बात कर लें। 1000 साल बादशाही पर अभी मैं मुकम्मल बात इस पैगाम में नहीं कर रहा, वो बहुत तवील मजमून है। यहाँ सिर्फ उसका थोड़ा सा नक्शा मैं बयान करूंगा। तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक नया यरूशलेम आसमान पर है, मगर वो जमीन पर लाया जाएगा। तो मुकाशफा 21 बाब दूसरी आयत में लिखा है, यूहन्ना रसूल कहते हैं, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। यानी इतनी ज्यादा उसकी खूबसूरती और इतनी ज्यादा उसकी सजावट थी। अब हम दूसरा नुक्ता देखेंगे, नए यरूशलेम का रकबा कितना होगा। यानी ग्रेटर जो कहा जाता है कि ग्रेटर इसराइल, तो इसराइल कितना बड़ा होगा, कहां तक उसकी सरहदें होंगी, वो तो अभी मैंने कहा कि बाद में हम देखते हैं। अभी जरा सिर्फ हम शहर यरूशलेम का रकबा देख लें, वो कितना होगा। तो नए यरूशलेम का रकबा इस मौजूदा यरूशलेम जितना, या जो सुलेमान के ज़माने में या दाऊद के ज़माने में या उसके बाद के कुछ ज़मानों में या आज तक भी जितना रकबा मौजूद है, इतना सा नहीं होगा। मुकाशफा 21 बाब की 16 आयत में बयान किया गया है, यूहन्ना रसूल बता रहे हैं, उसने यानी एक फरिश्ते ने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। तो 12,000 फरलांग आजकल की पैमाइशों में 1500 मील, 1500 मील या 2414 किलोमीटर, यानी 2400 किलोमीटर है। तो इतना रकबा तो इसराइल की पूरी सरजमीन का नहीं था जो कनान में उनको दी गई थी। इतना बड़ा तो सिर्फ एक खुदा का यरूशलेम ही होगा, जिसमें खुदामद यस्सु अल मसीह
اور ان کی دلہن ہوگی، برگزیدہ لوگ ہوں گے۔ تو دلہن کے علاوہ جو دیگر اقوام ہوں گی وہ باہر تمام روئے زمین پر آباد ہوں گے۔ مکاشفہ 21 باب کی 23 سے 26 آیات میں لکھا ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ یعنی تحائف کی صورت میں وہ بادشاہ رب الافواج کے پاس اپنی شان و شوکت کا سامان لے کر آیا کریں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے۔ تو جو لوگ شہر کے باہر ہوں گے، اب ان کا کام کیا ہوگا؟ کلام مقدس کے مطابق وہ کھیتی باڑی کریں گے، کاروبار کریں گے، کام کاج کریں گے۔ یسایہ 65 باب کی 21 اور 22 آیات میں خداوند نے یسایہ نبی کو کہا تھا، وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے، وہ پاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے، وہ لگائیں اور دوسرا کھائے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح تو یہاں پہ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کام کاج کریں گے، وہ باغات لگائیں گے، ان کے میوے کھائیں گے، فصلیں لگائیں گے، ان کا پھل کاٹیں گے، کھائیں گے۔ یہ سب کام ہو رہے ہوں گے پورے 1000 سال تک۔ تو زکریا نبی کا صحیفہ 14 باب کی 16 آیت بتاتی ہے کہ اب ان لوگوں کا رویہ کیا ہوگا، خداوند کے ساتھ ان کا تعلق کس طرح سے ہوگا۔ اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے، یعنی جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے، وہ بچیں گے۔ قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل سارے ملک میں سے یروشلم میں اکٹھے ہوتے تھے اور خیمے اپنے گھروں سے باہر بھی وہ خیمے لگا کر وہ ایک عید ایک ہفتے تک مناتے تھے، تو یہاں وہ نئے یروشلم آ کر عید خیام دوسری قوموں کے لوگ جو بچ رہیں گے، جن کو خدا معاف کر دے گا اور جو سروائیو کرنے کے لیے بچا لیے جائیں گے۔ یعنی جب ایک سال گزرے گا، پہلا سال جب گزرے گا، اگرچہ یہ ہر سال ہوگا لیکن میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ایک سال گزرے گا تو اقوام کے لوگ عید خیام منانے یروشلم آئیں گے، بادشاہ کے لیے تحائف لے کر آئیں گے۔ یہ ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے تلاوت کیا ہے۔ تو جس وقت بابل کی اسیری سے اسرائیلی واپس آئے تھے تو زبور 126 کی پہلی آیت کہتی ہے، جب خداوند سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ یعنی ہماری کیفیت ایسے تھی کہ جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ بابل کی 350 فٹ اونچی فصیل کو کوئی پار کر سکے یا اس کے مضبوط دروازوں سے کوئی باہر نکل سکے، لیکن خدا ان کو لایا ایران کے بادشاہ کے حکم سے، جس نے بابل پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اب صورتحال بہت بڑی ہو چکی ہوگی، اب یہ جو نئے یروشلم میں، تو یہ منظر اسرائیلیوں کے لیے عجیب ہوگا۔ تب اسرائیلیوں کو سمجھ آئے گی کہ پہلے تو ان کی اپنی قوم کے لوگ عید خیام منانے یروشلم جمع ہوتے تھے، لیکن اب دیگر اقوام کو بھی اس میں انہی کی طرح شامل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیوں شامل کر دیا گیا ہے یا کیا جائے گا؟ یوحنا 10 باب 16 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا، میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں۔ یعنی اسرائیلی جو بھیڑیں ہیں میری، ان کے علاوہ اور بھی
بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے یعنی اسرائیلی قوم میں سے نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلا اور ایک ہی چرواہا ہوگا، الگ الگ گلے نہ رہیں گے، بلکہ خداوند کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیلیوں کے ساتھ دیگر جو اقوام ہوں گی ان کو بھی میں ساتھ ہی شامل کر کے ایک ہی گلا بنا دوں گا، جن کا ایک ہی چرواہا یعنی کہ خداوند یسوع مسیح خود ہوں گے۔ اسی طرح خداوند یسوع نے متی 8 باب 11 اور 12 آیات میں بھی فرمایا تھا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ پورب اور پچھم یعنی مشرق اور مغرب، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ مشرق اور مغرب، مشرق اب جہاں پہ اسرائیل کی سرزمین ہے اس سے مشرق میں سارا ایشیا ہے اور اس کے مغرب میں یورپ ہے، تو یورپ اور آگے پھر بعد میں امریکہ بھی دریافت ہو گیا۔ تو پورب اور پچھم سے یعنی دیگر اقوام سے، دیگر بر اعظموں سے لوگ آ کر آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، لیکن بادشاہی کے بیٹے یعنی اسرائیلی فرزند تو یہ کون ہوں گے جی؟ وہ نافرمان جو کہ خدا کے کلام کا لحاظ نہ کریں گے اور جو اس آخری وقت میں بھی مسیح پر ایمان لانا نہیں چاہیں گے، ان کی بات ہے کہ ان کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ ہوگا حقیقی معنوں میں گریٹر اسرائیل۔ کون سا جی؟ کہ پوری کی پوری جو دنیا ہے، پورا کا پورا جو گلوب ہوگا، پورے کا پورا جو روئے زمین ہے، اس پر جتنے بھی لوگ آباد ہوں گے وہ سارے کے سارے اسی ایک خداوند کے پیروکار ہوں گے اور پوری زمین پر یہودیوں کے بادشاہ ہی کی سلطنت ہوگی۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا حقیقی معنوں میں گریٹر اسرائیل، جو اسرائیل اسلحے کے زور پر بنانے کی کوشش اگر کوئی کرے گا تو وہ یقیناً کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ خداوند لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، مارنا نہیں چاہتا۔ تو جو مریں گے وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے مریں گے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے مریں گے۔ پوری دنیا ایک ہی قوم بن جائے گی، ایک ہی ان کا بادشاہ، ایک ہی رہنما، ایک ہی پیشوا، ایک ہی محور و مرکز ہوگا، یعنی خداوند یسوع مسیح۔ ہالےلویا۔